अस्सलाम वालेकुम, फौज़ा कुलसुम राना माइनस न्यूज़ के साथ। और आज एक बहुत प्लस शख्सियत हमारे साथ मौजूद है माइनस न्यूज़ में। आप इनको जानते हैं, इनके तज्ज़िये, इनके ट्वीट्स और इनकी जो ख़ास तौर पर टॉक है व्लॉग्स के ज़रिए हो या फिर ये इनकी ख़बरें हों, टीवी के टॉक शोज़ हों, आप सारे इनको देखना भी चाहते हैं और बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, सुनना चाहते हैं इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं। आज के दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि बैलेंस बात कौन करता है, ऑथेंटिक बात, क्रेडिबल बात कौन करता है। तो मेरे ख्याल में साकिब बशीर का शुमार जो है उन सहाफ़ियों में होता है जो एज़ इट इज़ एथिकल रिपोर्टिंग और एथिकल जर्नलिज्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहा जाता है कि शायद वो जो पार्टी जर्नलिज्म है ना वो ज़्यादा चल रहा है, कहीं पर कोई जर्नलिज्म चल रहा है। तो साकिब बशीर ख़ास तौर पर जो अदालती कार्रवाई है उसको रिपोर्ट करना, जो कि वाकई में झांझूकों का काम इस सेंस में, क्योंकि कोर्ट की रिपोर्टिंग बहुत डिफरेंट होती है। तो साकिब बशीर को हमने माइनस टॉक में मदऊ किया है। आज का जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें हम खुसूसी तौर पर इनसे जानेंगे कि जो ये कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक सबसे ज़्यादा बर्निंग न्यूज़ जो है वो खान साहब के केसेस है। मोर देन 300 केसेस का सामना है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को। साकिब बशीर से जान लेते हैं, आज भी तोशाखाना केस 2 की समाअत जो थी वो हो रही थी, तो इनकी ज़ुबानी जान लेते हैं ये तोशाखाना केस 2 है क्या, और इसमें जो फ्रीकैन के दलाइल हैं, फिर सारी जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, मामला किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जो चहमगोइयाँ हो रही हैं वो तो ये हो रही हैं जी, बहुत सारे सालों की सज़ा होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम साकिब और खुशामदीद। थैंक यू। सबसे पहले मैं उसी जानिब बगैर इंतज़ार कराए, क्योंकि लोग आपकी ट्वीट्स को बड़ा बेसब्री से देख भी रहे होते हैं, इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एट्रीब्यूट किया है इस हवाले से कि वाकई में एथिकल जो जर्नलिज्म है वो मुझे नज़र आ रहा होता है। तो आप क्या कहते हैं, ये जो तोशाखाना केस है ये क्या है, आम लोगों को थोड़ा समझाएं, क्योंकि शायद उनको समझ नहीं आ रही थी कि इमरान खान इतना करप्ट निकला है, उसने इतनी चीज़ें तोशाखाना से खा ली हैं, मार ली हैं, उसकी बीवी ने भी। तो आप थोड़ी सी हमें डिटेल्स बताएं। और आपको लगता है कि इस पर जो सज़ा होने जा रही है, जो कानूनी अगर पैराए में हम देखें तो बिल्कुल सही से वो सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तोशाखाना 2 केस जो है वो समझने के लिए मेरे ख्याल में तोशाखाना 1 भी हमें देखना पड़ेगा, और इससे कबल एक तोशाखाना फौजदारी केस था। तो ये मजमूई तौर पर तोशाखाना जो तहाइफ हैं उनसे मुतल्लिक तीसरा केस है। पहली जो प्रोसिक्यूशन थी वो इलेक्शन कमीशन के पास एक रेफरेंस आया था स्पीकर अयाज सादिक साहब का, उन्होंने प्रोसिक्यूट किया मीन के वहाँ पे उन्होंने उसको चलाई प्रोसीडिंग्स, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को सज़ा दी थी और डी सीट किया था उनको मियाँ वाली की सीट से। लेकिन साथ ही कहा था कि इस पे फौजदारी कार्रवाई भी की जाए, और फौजदारी कार्रवाई इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चली थी, तो इसलिए इसको तोशाखाना फौजदारी केस कहते हैं। उसमें इल्ज़ाम ये था कि गोशवारों में जो तहाइफ थे वो जाहिर नहीं किए गए। बड़ा मतलब सादा अंदाज में अगर हम लोगों को समझाएं तो उन्होंने कहा जी इन्होंने जाहिर नहीं किया तो उस पर सज़ा हो गई। दूसरा केस बना तोशाखाना 1 केस। ये इमरान खान साहब ने बैरूनी विज़िट थे तो उनको एक गिफ्ट मिला था ग्राफ ज्वेलरी सेट। ग्राफ ज्वेलरी सेट में मुख्तलिफ जो ज्वेलरी की चीज़ें हैं वो सारी थी। तो उसकी जो कीमत है वो लगी थी 1,80,00,000 रुपया। एक और बात बल्कि ऐड कर दूँ मैं यहाँ पे कि पीटीआई की हुकूमत आने से पहले जो तोशाखाना तहाइफ थे इनका रूल्स ये थे कि 20% आप कीमत दे के, मतलब अगर 100 रुपए कीमत लगी है किसी गिफ्ट की तो 20 रुपए आप देकर वो ले लेते थे। तो पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने पॉलिसी तब्दील की और उन्होंने 50 कर दी, 50% कर दी कि आप 50 रुपया देंगे तो तब लेंगे। इसलिए इस तोहफे की कीमत उस वक्त लगी 1,80,00,000 रुपया, और इमरान खान और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपया देकर 90 लाख रुपया देकर एज पर पॉलिसी, यस पॉलिसी के वो जो है वो रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया। तो बहरहाल उस पे इल्ज़ाम ये लगा कि बाद में कुछ तस्वीरें इन्होंने भेजी दुबई में, वो एक अलग एक लंबी चौड़ी बहस है कि तस्वीर देख के मतलब एक ओरिजिनल एक चीज़ आपके सामने हो और एक तस्वीर हो तो एवेलुएट करने में जाहिर सी बात है कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो तस्वीरें वहाँ पर भेजी गई थी, फिर जो गवाह था वो फिर प्रोसिक्यूशन ने पेश भी नहीं किया। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि नैब ये कहता है कि वो जो ग्राफ ज्वेलरी सेट है ना उसकी कीमत एक्चुअली 3,16,00,000 रुपए थी। अच्छा, नैब कहता है जो इल्ज़ाम था। तो उन्होंने कहा इन्होंने कीमत कम लगवाई है इसलिए इनको सज़ा। तो काम कितनी लगाई है जी, 3,14,00,00,000 रुपया कम लगवाई है।
تو اس پہ اچھا ایک چیز عام سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں، یہ جو قیمتیں لگوا رہا ہوتا ہے کیا یہ کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے یا پی ایم کے انڈر کوئی پرائیویٹ سیکٹری کام کر رہا ہوتا ہے؟ یہ رسپانسبلٹی کس کی ہوتی اس ہے؟ کا طریقہ کار ہے جو جب کوئی انہوں نے وزٹ کیے تھے سعودی عرب کے، سعودی عرب کے وزٹ سے واپس آتے ہیں تو فارن آفس کے ذریعے، فارن آفس کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ گفٹ ملے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے ملٹری سیکٹری ہیں وہ پوچھتے ہیں عمران خان سے اور بشرا بی بی سے کہ یہ گفٹ آئے ہیں، آپ نے ریٹین کرنے ہیں یا آپ نے توشہ خانہ کے اس میں رکھنے ہیں. تو وہ کرتے یوں ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ریٹین کرنے ہیں، ریٹین کے بعد وہ جو ملٹری سیکٹری ہے وہ ڈپٹی ملٹری سیکٹری کو کہتا ہے، ڈپٹی ملٹری سیکٹری توشہ خانہ کے جو رولز ہیں ان کے مطابق ان کی جو ٹیم ہے یا جو ان کی کمیٹی ہے اس کو بھیجتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کی اسیسمنٹ کے لیے بھیجتے ہیں. اس میں خود بھی کسٹم کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک جو اپریزر تھا یہ سہیب عباسی کے نام سے ان کے کیسز میں، تو وہ جو پرائیویٹ اپریزر تھا، مطلب وہ گورنمنٹ کے سائڈ کا نہیں تھا، تو اس کی قیمت لگنے کے بعد پھر یہی پروسیس واپس ہو کے ملٹری سیکٹری کے تھرو خان کی ٹیبل پہ جاتا ہے کہ جی اس کی قیمت لگی ہے یہ اور آپ آدھی قیمت دیں آپ ریٹین کر سکتے ہیں. اور جو پرائز ایویلویشن ہے وہ کوئی ایک ہی شخص ہے یا کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تین لوگ پرائز کوٹ کریں؟ پوری مطلب اس میں ڈاکومنٹیشن ہے، پورا طریقہ کار ہے. ان کیسز میں بھی یہی ہوا، انہوں نے قیمت دی. ان پہ الزام صرف یہ ہے کہ جی آپ نے کم قیمت لگوائی، آپ نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ وہ، تو اس میں قومی خزانے کو نقصان ہو گیا. جو توشہ خانہ 2 کیس تھا اس میں اور بہت سارا ہے کہ اس کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، راتوں کو ٹرائل، ڈیڑھ بجے ٹرائل ہوتے تھے. کیا کبھی ایسا کسی اور سرکاری عہدہ، چاہے وہ وزیر اعظم، صدور رہے ہوں یا ایون چیفز رہے ہوں، کسی اور پر بھی ہے کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے توشہ خانہ کی جو تحائف تھے ان کی پرائز ویلیویشن کم لگوائی ہو؟ کوئی اور ہے پریکٹس؟ مسئلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کے کیس ہی نہیں بنے. توشہ خانہ کے کیس بنے یہ جو ہے نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری، ان پر گاڑیوں کے توشہ خانہ سے گاڑیاں انہوں نے لی تھی، تو وہ کیس بنے 2019 میں بنے. آج 2025 میں آج تک فیصلہ نہیں ہوا. اچھا کسی پہ بھی آج تک فیصلہ نہیں ہوا. کبھی نیب میں، کبھی ایک دو ریزیکشن میں، کبھی دوسرے میں جاتے ہیں. تو وہ کیس بنے اور اس کے بعد یہ کیس بنے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے سابق وزرائے اعظم نے توشہ خانہ طائف لیے، وہ کیا قیمت تھی، کم لگوائی، زیادہ لگوائی، کوئی کوسچن ہی نہیں ہے اس میں نا. اور جو کوئی اپنے جیسے وہ منصور علی خان نے انٹرویو کیا تھا مریم نواز کا اور وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا کہ وہ گاڑیاں کچھ ایسی تھیں جو کہ انرول ہی نہیں کروائی ہوئی تھی کہ ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں. تو جو کوئی شو نہیں کرتا آئٹمز توشہ خانہ کے، تو کیا اس پر بھی سزائیں ہیں؟ ہاں شو نہیں کرتا، وہ تو رولز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر شو نہیں کرتے تو پھر آپ کو سزا ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے شو کیا ہے. ان پہ الزام صرف کم قیمت لگوانے کا. دوسرے میں ہوا. اب تیسرے میں یہ ہے کہ جو اس کو کہتے ہیں بلغاری جیولری سیٹ، اب یہ بھی ایک جیولری سیٹ ہے. یہ اس کی قیمت لگی تھی 58 لاکھ روپیہ، 29 لاکھ انہوں نے دیا، رکھ لیا. تو انہوں نے اٹلی تصویر شیر بھیجی اور وہاں سے پھر قیمت لگ کے آئی ہے، وہ کہتے ہیں 7 کروڑ سے زائد قیمت ہے. تو انہوں نے تقریباً 7 کروڑ نقصان دیا ہے قومی خزانے کو. اس بنیاد پہ پھر وہ مطلب یہ کیس جو ہے وہ سارا چل رہا ہے کہ آپ نے قومی خزانے سے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے نقصان ہوا. پھر عمران خان کے ساتھ انعام اللہ شاہ ان کے سیکٹری ہوتے تھے، میں کہتا ہوں اون چودھری دوسرے سیکٹری ہوتے تھے، پھر جہانگیر ترین صاحب اچھا بہت جو قریبی نظر آتے تھے. مطلب بنی گالہ میں انعام اللہ شاہ رہا ہے، پرائم منسٹر آفس میں رہا ہے. اون چودھری آپ کو پتہ ہے وہ فائل سی اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا. اون چودھری عدت کیس میں بن گیا وعدہ باف گواہ، اور انعام اللہ شاہ جو ہے توشہ خانہ 1 میں بھی بنا اور 2 میں بھی بن گیا. ٹھیک ہے، یہ پاسبل ہے؟ پاسبل تو نہیں ہے لیکن بن گیا. تو یہ حالت ہے. ان کے قریبی جو لوگ ہیں ان کو بنایا گیا. تو اب کا جو توشہ خانہ یہ 2 ہے، اس میں 6-7 کروڑ کا وہ کہتے ہیں کہ جی قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے. لیکن میں ذرا تفنن ویسے ایک بات بتا دوں کہ جو خان کے کیسز ہیں اس میں ہم ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں کہ 300 کیسز کس طرح بنے، کس کے ہیں. لیکن وہ جتنے پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں میرے خیال میں 6-7 لاکھ تو کیا کئی 6-7 لاکھ وہ وکیلوں کی فیسیں دے چکے ہیں. تو لیکن یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا اگر آپ بطور کورٹ رپورٹر اس کو ایویلویٹ کریں تو عمران خان ایک کلیم کرتا ہے، ایون کہ ہر جگہ بات کی جاتی ہے کہ میرے پاس سیاسی جو کیسز ہیں اس کی تہ در تہ ایک لیئر سی جو ہے نا وہ جمتی جا رہی ہے، بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بطور سابق وزیر اعظم عمران خان وکٹمائزڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی کیا ایویلویشن ہے ایز کورٹ رپورٹر؟ ایک تو عمران خان کے جو ٹرائلز ہیں وہ اوپن ٹرائل نہیں ہے جہاں پہ کورٹ رپورٹرز کو رسائی ہو. کورٹ رپورٹرز جو ہے وہ
कोर्ट में मौजूद हों, प्रोसिक्यूशन केस क्या लेके आ रही है और ये इमरान खान डिफेंस क्या ले रहे हैं। जेल में जितने ट्रायल हो रहे हैं वो ओपन ट्रायल नहीं हो रहे। और वो जो मीडिया के 3-4 लोगों को उन्होंने इजाज़त दी हुई है वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी। और उसमें कौन कौन जाता है? उसमें 3-4 हैं, समा से हैं, हमारे दोस्त हैं, एक्सप्रेस से हैं, 1-2 और चैनल्स के हैं, मेरे ख्याल GNN से हैं एजाज, और एक और मतलब 4-5 लोग जाते हैं। ठीक है। और वो फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है, बिल्कुल ओपन कोर्ट नहीं है। और आप वो मैं क्या बताऊं कि इतनी दूर मीडिया को बिठाया होता है कि वो वहाँ पर आवाज़ भी नहीं आ रही होती, तो समझ भी नहीं आती। हाँ बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही होती। फिर यहाँ पे जो ओपन ट्रायल्स होते हैं, आप देखें सुप्रीम कोर्ट हम कवर करते हैं, हाई कोर्ट्स कवर करते हैं, और उसमें हम देख रहे होते हैं कि प्रोसिक्यूशन को कहाँ पे जो है वो सख्त सवालात का सामना है, कहाँ पे प्रोसिक्यूशन कामयाब हो रही है, कहाँ पे डिफेंस या इमरान खान के वकील कौन सी सॉलिड चीज़ लेकर आए हैं जिसका जवाब नहीं है, जजेस के क्या रिमार्क्स हैं, वो सारा कुछ हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उसको हम ओपन ट्रायल कहते हैं। ये कौन सा ओपन ट्रायल हुआ? वहाँ आपने 1 किलोमीटर दूर बिठाए हुए हैं, मतलब 1 किलोमीटर तो नहीं लेकिन काफ़ी दूर एक हॉल है, हॉल पे बिल्कुल आगे लगा हुआ है, तो हॉल के हाफ से भी पीछे जो है वो बिठाया हुआ है उनको, यहाँ आवाज़ भी नहीं आती। तो ये ओपन ट्रायल तो ना हुआ। तो पहला जो नक्स है इमरान खान के जेल ट्रायल्स में वो ये है कि ये ओपन ट्रायल्स नहीं है। ठीक है। अब दूसरा जो नक्स है, आपकी जो 73 एज है एक बंदे की, और वो जो है वो जिंदगी भर उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, और मुकदमे बनने पे आए 2 सालों में 300 हो गए। तो ये ही मेंटेलिटी, इस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इसके पीछे इसका मतलब ये है कि उसको जेल में रखना है। इमरान खान पर जब शुरू में मुकदमात बने, अब अंदाज़ा लगाएं कि आप दहशत गर्दी के मुकदमात बना रहे हैं। जब आप जो स्टेट है दहशत गर्दी के मुकदमात बनाती है तो उसका मतलब ये है कि वो मतलब दहशत गर्दों पे जो कानून आपने लागू करना था वो आप जो है वो पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कर रहे हैं, और एक नहीं आपने दर्जनों बना दिए। जेल में होते हुए आप हैरान हो जाएंगे कि जेल में होते हुए इमरान खान पर 50 से ज़्यादा मुकदमात बन चुके हैं। इस्लामाबाद के हर मुकदमे में उनको रखा है, पिंडी के हर मुकदमे में उनको रखा है, लाहौर के मुकदमात में, मतलब बंदा जेल में बैठा हुआ है। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, ये पीछे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो पिछले साल के जो थे, जो इनके प्रोटेस्ट वगैरह थे, तो उसमें तो इस किस्म की प्रोसिक्यूशन पे सवाल तो उठते हैं। फिर एक और बात, आपने फॉर एग्जांपल केस, आपने साइफर केस बनाया और आपने कहा जी पता नहीं क्या गद्दारी कर दी, बाद में क्या निकला? हम तो उसको बड़ा बारीक बीनी से रिपोर्ट कर रहे थे और हमें नजर आ रहा था कि क्या केस से क्या निकलेगा। आखिर में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। हाई कोर्ट के बरी करने का मतलब ये था वाकई हुकूमत के मुंह पे तमाचा कि जनाब आपने केस क्या बनाया, आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में रखा हुआ है, 1.5 साल हो गए, वो केस खत्म हुआ, आपने जो पस्ती की जो हद होती है आपने वो कर दिया, आपने इद्दत केस बना दिया। मतलब इद्दत केस मतलब को बात है करने वाली कि आपने वो केस बना दिया। कोई बंदा उसको डिफेंड नहीं कर सकता था, लेकिन आपने पूरा तमाशा लगाया और उसके बाद क्या हुआ? बरी हो गए। तो बरी होने का मतलब ये है कि आप जब इतने केसेस से जब वो बरी हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन में केस बनाने वालों में इश्यूज हैं। तो इसी तरह अब जो केसेस बन रहे हैं, इन केसेस में भी मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आप उसको मोरालिटीज़ पे लेकर जा सकते हैं कि इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत थी वो ग्राफ ज्वेलरी सेट अपने पास रखते, वो बुल्गारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखते। वो एक मोरालिटी को आप छोड़ दें, फिर आप सिर्फ कानूनी बात करें। कानूनी बात तो फिर ये है ना कि उन्होंने 29 लाख एक कवानीन के मुताबिक उन्होंने 90 लाख दूसरे का दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में रखे हैं। तो कीमतें कम जिस तरह लगाई जा रही हैं वो एक अलग क्वेश्चन है। फिर 190 मिलियन पाउंड केस इन्होंने बनाया, उसमें अलकादर का जो केस है उस केस में अंदाजा लगाएं कि NCA के इर्द गिर्द ये सारा घूम रहा है। अच्छा, NCA का कोई गवाह इन्होंने नहीं लाया। ये जो कोई भी ट्रायल होता है ना, प्रोसिक्यूशन है, यस आपको कोई भी जो ट्रायल होता है ना, उस ट्रायल में जो गवाह होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल तोशा खाना 1 में ना इनको दुबई के जिस बंदे से इन्होंने वो लगाई थी ना कीमत, उसको बतौर गवाह लाते, उस पर जरा होती। इटली के जिस बंदे से इन्होंने कीमत लगवाई, गवाह से मुराद ये कि वीडियो लिंक के जरिए बिठा सकते हैं, तो उसको जरा होती। NCA 190 मिलियन पाउंड केस में उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आता, उसको बनाते कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है, सारी चीजें जो है वो बंद लिफाफे में है और आपने सजा दे दी। तो फिर दहशतगर्दी के केसेस हैं, फिर FIA के केसेस हैं, जी फलां चीज़ भी आपने बोल दी, फलां भी बोल दी। वो मतलब इमरान खान कहते हैं कि जितनी भी एजेंसीज हैं, मतलब FIA है, पुलिस है, अब इलेक्शन कमीशन को भी आप उसको कहते हैं उन्होंने भी प्रोसिक्यूट किया है, नैब ने किया है,
साइबर क्राइम है, कोई ऐसी चीज़ बची नहीं कि जिसका केस ना बनाया गया हो। और 300 केसेस की हमने तारीख में कभी नहीं देखा यार, इतने केसेस बन रहे हैं और फिर जो जो केस ऊपर आकर खुलता है उसमें बंदा बरी हो रहा है। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान को किसी खास मकसद के लिए जो है वो जेल में रखना मकसूद है। तो इसलिए ये बड़ी मैनेजमेंट के तोशा खाना 2 केस की समाअत हो रही है, वो कंक्लूड हो रहा है 190 मिलियन पाउंड केस की, क्योंकि सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें कल लगी हुई हैं 16 अक्टूबर को, तो वो सुनी जा रही हैं। वो अगर सुनते हैं तो उसमें अगर ज़मानत हो जाती है, ताकि अगर ज़मानत वो बाहर ना निकल सके, तोशा खाना 2 केस में सज़ा या फैसला जो है तैयार हो। तो इस सीक्वेंस के साथ हम देखते हैं। फिर मुझे याद है 13 जुलाई को इमरान खान को इद्दत केस में बरी किया गया था। अच्छा, उस दिन रिहाई हो सकती थी, बुशरा की रिहाई हो सकती थी, पता चला जी नैब पहुंच गई है जी उधर, नैब ने फलां केस में गिरफ्तारी डाल दी है। मतलब कि कोई समझ नहीं आती वो क्या चल रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल में कानून से ज़्यादा सियासत का अमलो दखल ज़्यादा है और इमरान खान को ज़्यादा देर तक जेल में रखना मकसूद है। लेकिन इमरान खान से की जो जेल उन्होंने काटी है जिस तरह, मेरा ख्याल में वो काबिल तारीफ है। हर कोई शॉक्ड रह गया है। रीसेंट पास्ट की अगर आप बात देखें, रीसेंट पास्ट से मेरा मुराद है पिछले 12-15 साल अगर देखें आप, तो नवाज शरीफ साहब ने सबसे ज़्यादा 10 माह की जेल काटी थी, मरियम ने 3-4 माह की काटी थी, इसी तरह जरदारी वो थे मेरे ख्याल में शायद खान अब्बासी साहब, इसी तरह 6-8 महीने साल इतना है। हाँ, अब ये जो है ये तकरीबन 2 साल से जायद अरसा जो है वो हो चुका है इनको जेल में, और बंदा बीमार भी नहीं हुआ, बट ठीक है किसी पेरोल पे रिहाई भी, प्लेटलेट्स भी कम नहीं हुए। आज भी जो है वो वकला जाते हैं या हम लोग वहाँ पे जाते रहे हैं, तो वो बंदा बड़ा मतलब फिट फाट, कोई इशू नहीं है, कोई मतलब। लास्ट टाइम जब आप गए, जब भी जेल ट्रायल चल रहा था, तो आपने क्या बॉडी लैंग्वेज जो है, क्या खान साहब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं? क्योंकि जो रिसेंटली एक वाकया पेश आया था, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इजाज अहमद, उनके साथ पहले तो ये आया कि उन्होंने बड़ा गुस्सा किया है, फिर उसके बाद आपने देखा कि करारदाद तक पेश होगी पार्लियामेंट में, काफ़ी उस पर सरापा एहतजाज हुई, सहाफ़ती कम्युनिटी भी। लेकिन उसके बाद जब भी नेक्स्ट हियरिंग हुई तो खान साहब ने कहा कि आई एम सो सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड कि जर्नलिस्ट पे बहुत प्रेशर्स हैं, तो मैं आपसे माजरत खा हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। वैसे आपने एक चीज़ तो बता दी कि एक तो फासला बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से कोई कुछ भी कह रहा है वो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन क्या आपने मोराल आपने क्या नोटिस किया? क्योंकि ये जो आपने बात की ना कि अभी देखें 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया कि खान साहब जेल में हैं, लेकिन ये जो सियासतदान, हर किसी के लिए ये एक सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि लोगों ने इस पर शर्तें लगा रखी थी काफ़ी सारी कि ये जेल में नहीं रहेंगे, लेकिन वो जेल में हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब आपको मौका मिला, जब भी जेल ट्रायल कवर करने का, तो आपने कैसा खान साहब को पाया? खान साहब जो है वो जब भी हमने जेल ट्रायल में देखा है, जब मैं जाता रहा हूँ, उसके बाद हम पे पाबंदी लग गई, क्योंकि हम तो वो जो देखते थे वही रिपोर्ट करते थे। तो हम पर भी पाबंदी लग गई, और उसके बाद वो रिपोर्ट नहीं हो रहा जो देखा जा रहा है। तो इमरान खान बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान की तरह वहाँ पे वो आ रहे होते हैं। मतलब वो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करेंगे, फिर आएंगे, तैयारी करके आएंगे, इस तरह। तो वो इसी तरह ही एक्सरसाइज करके आ रहा है। तो मतलब आके पहले बात की, वो मतलब ऐसे करके, तो फिर बाहर साफ़ियों के अपने जो दूसरी तरफ अपने वकला से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, जज साहब को बड़ा एक नॉर्मल इंसान की तरह, और बिल्कुल नॉर्मल। पिछले दिनों एक थी कि मेडिकली उनको कोई इशू है, तो वो अभी मैंने चेक किया कल और परसों, पिछले 2-3 दिनों में, तो उनका यही बताया गया है कि अब बिल्कुल मेडिकली वो सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, और बुशरा बीबी की भी सेहत बिल्कुल ठीक है। बुशरा बीबी भी पिछले दिनों उनको इशू था कोई, लेकिन वो बिल्कुल जो है वो ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। वो जेल से बाहर निकलने का बहाना नहीं बना रहे कोई ऐसा नहीं है। मतलब जो अंदर जाते हैं, जो पॉलिटिशियन जाते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो बीमार ही होते हैं, वो कोई हीला बहाना होता है कि उससे वो हो जाए। जरदारी साहब थे, पीपल्स पार्टी के जितने लोग भी गए हैं सारे हॉस्पिटलाइज होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन फिर इधर शरीफ फैमिली आ गया तो नवाज शरीफ साहब भी, दिल की तरतीब खास तौर पर बिगड़ जाती है जेल में जाती। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी, तो ये तकरीबन जो पॉलिटिशियंस हैं उनका यही नज़र आता है हमें कि वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से आज तक कोई दरख्वास्त भी नहीं आई ऐसी कि हॉस्पिटलाइज किया जाए। और उनकी जानिब से मेरी इतला के मुताबिक कल वो कह रहे थे कि तोशा खाना 2 के पास
بات جو ہے وہ مجھے آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اندر بیٹھ کے وہ جو بھی سیاست ہے وہ کر رہے ہیں۔ 8 فروری الیکشن سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال تھی جب ٹرائل چل رہے تھے، تو وہاں پہ عمران خان صاحب بات کرتے تھے کہ 8 فروری کو بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے، عوام باہر نکلے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہم لوگ بھی دیکھ کے سن کے باہر آ کے ڈسکس بھی کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے وہ جو نشان نہیں ہے، ان کے امیدواروں کو وہ نہیں کی جا رہی، جانتے نہیں ہیں، ان کی کمپین نہیں ہو رہی، اس کو روکا جا رہا ہے، سب کچھ کاغذات تک جمع نہیں ہونے دیے جا رہے تھے، تو انہوں کیسے یہ جیت جائیں گے؟ لیکن وہ الٹیمیٹلی اس کا فرق تو آ گیا۔ تو ابھی ریسنٹلی آپ سہیل خان افریدی کی نامینیشن دیکھ لیں، تو اس سے وہ الٹیمیٹلی فیصلہ تو ان کا ہی ہے نا۔ تو جیل میں رہ کے بندہ اتنا فرسٹریٹ ہو کہ اس کو کوئی چیز سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، تو وہ ایسے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے صحیح کھیل رہے ہیں؟ میرا خیال نارمل ہے، وہ نارمل انسان کی طرح وہ بھی کر رہے ہیں جیل میں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ثاقب، ایک چیز بتائیے کہ یہ جو ساری سچویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، جو توشہ خانہ کے تمام تر کیسز ہیں، ان ڈیٹیل آپ ہر نقطے پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، جتنے بھی سارے تحائف ہیں وہ کیا بشرا بی بی نہیں رکھے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے بھی کوئی اپنے پاس کوئی کسی بھی کنٹری کا یا کوئی بھی تحفہ اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی، اس کی قیمت کم لگوائی، خان صاحب پہ بھی بلیم ہے یا صرف ان کی اہلیہ کے حوالے سے یہ سارے نہیں، وہ جتنے بھی طائف کا معاملہ ہے، وہ جب بات آتی ہے کہ انہوں نے کوئی تحفہ لیا تو اس میں پھر عمران خان اور بشرا بی بی اکٹھا ان کا نام آتا ہے، لیکن سیٹ آف کورس عورتیں پہنتی ہیں، میں اس سینس میں پوچھ رہی ہوں کہ کوئی آف کورس یہی ہوگا یہی، لیکن یہ ہے کہ نام دونوں کا آتا ہے کہ ان دونوں نے لیا، یہ دونوں ملزم ہیں، ان دونوں نے پریشرائز کیا، سب کا دونوں کا نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تمام تر کیسز میں آپ کو لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر جو اڈلٹ ہوتا ہے نا وہ خود اپنی کسی بھی کام کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اگر میں جسٹ کلیئرٹی کے لیے بات کر رہی ہوں کہ اگر اہلیہ نے تحفے لیے ہیں تو پھر اہلیہ پہ توشہ خانہ بننا چاہیے، اور اگر عمران خان نے تحفے رکھے ہیں تو پھر عمران خان پہ، اس کو ذرا کلیریفائی کریں۔ کبھی بھی پروسیکیوشن جو ہے اس کی جانب سے نہ کوئی ایسا دعویٰ کیا گیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے دفاع میں عمران خان نے یہ کہا ہو کہ میں نے تو نہیں لیا، میری بیگم نے لیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ الٹا عمران خان یہ کئی دفعہ ہم نے جیل میں 2-3 دفعہ ان کو کہتے ہوئے سنا، اور جج صاحب کے سامنے کہتے ہوئے سنا، اور میڈیا کے سامنے کہتے ہوئے سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے جتنے مقدمے بنانے ہیں، جتنے آنے والے بھی بنانے ہیں، سارے مجھ پہ بنا دیں، میری بیگم کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو آپ رہا کریں، وہ جب وہ جائے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ پہ جتنے مرضی مقدمے بنائیں، جب جتنا مرضی جیل میں رکھیں، میری جو وائف ہے نا ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ان کا میری پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ان کو گھر بھیجیں۔ اچھا ثاقب بشیر، ہم نے دیکھا کہ یہ سارے کیسز جو ایون کہ سوری وہ بڑا شیمفل کیس ہے، عدت مدت میں اس کو نام دیتی ہوں، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پولیٹیشین سے اسٹیٹمنٹس دی، اپنی سازت چائے بھی لیں، بہت سارے جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی دی کہ خان صاحب ان کو ڈائیورس کر دیں اگر اپنی بیگم کو، تو خان صاحب پہ سختیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ کسی کے گھر میں گھس جانا، کوئی اور ایڈوائز کرے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، تھوڑا سا میں چاہوں گی اس حوالے سے، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک تو فیملی کیسز کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے کہ دونوں ذمہ دار ہیں ایکولی، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کورس فکر مند ہوتے ہیں کہ میری بیوی کا اس سے تعلق نہیں ہے، آپ ان کو جانے دیجئے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے فیئر ٹرائلز میں بہت سارے پروسیکیوشن کے جب ہم اہم نکات کو پرکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں پولیٹیکل جو اینگل ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے بجائے لیگل کے یا ایکچولی عمران خان کے کرپٹ ہونے کے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری سچویشن میں یہ جو باہر بیٹھے عمران خان صاحب کو صلاح دیتے ہوئے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو، کبھی کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کو سی ایم نہ بناؤ، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا اس طرف اندیا نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا جس میں ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں قسم کی جو پالیسیز ہیں وہ اگر اس میں کوئی شفٹ آیا ہے یا چینج آیا ہے، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی چاہے خان صاحب تھے یا باقی لوگ اس میں شامل تھے، اس کو بالکل ریورٹ کر دیا گیا نا، تو اس کی سزا جو ہے خان صاحب بھگت رہے ہیں۔ ایک تو جو گھریلو معاملہ ہے، خاص طور پر عدت والا کیس ہو یا عمران خان کو یہ کہنا کہ وہ طلاق دے دیں یا ان کو گھر میں رکھیں یا نہ رکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک وسط ایک سینیریو ہے نا، وہ ہے آپ جب پستی کی انتہاؤں تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس وقت یہ بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی کرتا ہے، کوئی پولیٹیشین، کوئی فیصل واڈا کرتا ہے یا کوئی ایکس وائی زی کوئی بھی کرتا ہے، تو وہ ایکچولی وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اس کو طلاق دے دیں، یہ کر دیں، آپ عدت کیس بنا رہے ہیں تو عدت کیس بنا کر اس حکومت نے اپنے آپ کو گرایا۔ اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو سخت عمران خان کے مخالف بھی تھے
انہوں نے بھی کہا یار کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر رانا ثناء اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ 8 فروری سے پہلے ہم نے ایک 30 جنوری کو, پھر ایک 31 جنوری کو, ایک 3 فروری کو, 3 جو سزائیں ہم نے دی تھیں, اور خاص طور پر عدت کیس کا وہ ذکر کرتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں تھا. اس نے 8 فروری کو ڈنڈ ڈالا. تو یہ چیزیں پولیٹیشینز کو دیکھنی چاہیے, اور خاص طور پر میں مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کو ضرور یاد دہانی کراؤں گا, اور دوسرا پیپلز پارٹی کو بھی, کیونکہ 2018 یا 2016-17 سے بھی ہم نے دیکھا, 21-22 تک ہم نے دیکھا, ان کے لوگوں کو بھی جیل میں رکھا گیا, ان کے خلاف بھی کیس بنتے رہے, ضمانتیں بھی ہوتی رہی, رہا بھی ہوتے رہے, لیکن انہوں نے میرا خیال میں ان کے خلاف اگر 50% ہوا نا, تو انہوں نے 550% جو ہے وہ ٹکراؤ کر لیا ہے, مطلب اتنا زیادہ کر لیا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ مطلب ایک کی مطلب فرض کریں کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کو اس کی والد کے سامنے گرفتار کیا تھا نیب نے, تو مریم نواز گرفتار ہوئی تھی اور اس ایکٹ کو کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا تھا, دفاع نہیں کیا تھا, بالکل سب نے مذمت کی تھی, کرٹیسزم ہوا تھا, بالکل ہوا تھا. فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس پہ ہوا, لیکن وہ 1-2 مہینے جیل میں رہے. یہاں آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے بشرا بی بی کو پچھلے 1.25 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے, مطلب پہلے 8 مہینے, وہ پہلے 8-9 مہینے رہی, اور ابھی دوبارہ سے 8-9 مہینے ہو گئے ہیں, تو 16 ماہ ہو گئے ہیں. آپ نے ایک ایسی خاتون جس کا پولیٹکس کے طرف, مریم نواز تو پھر بھی پرائم منسٹر آفس میں ایکٹیو کہیں نہ کہیں تھی, فریال تالپور تو فلی ایکٹیو تھی, وہ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کا وہ سیاست میں تھا. تو آپ نے 16 ماہ ہو گئے ہیں, ایک بندے کی جو بیوی ہے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ تھوڑا سا نا سوچنا چاہیے مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, کہ کل یہ اقتدار آنیاں جانیاں ہیں. ہم 2019-20-21 میں سنتے تھے کہ 1 پیج چل رہا ہے اور عمران خان اور مطلب سارے معاملات بڑے زبردست چل رہے ہیں, پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ ہر چیز تتر بتر ہو گئی اور اقتدار جاتا رہا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس لیے شہباز شریف کو, نواز شریف کو, مریم نواز کو, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اقتدار ختم بھی ہو سکتا ہے. آپ اتنا کریں کہ کل جو ہے وہ جیل سکیں, مطلب ظاہر سی بات ہے. آپ اس کی, میرا جو خیال ہے, عمران خان جو ہے وہ ہو سکتا ہے پورا چیپٹر کلوز کر دے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, لیکن اس کی وائف کے ساتھ اور عدت کیس میں جو کچھ ہوا نا, وہ شاید وہ نہیں بھولے گا. اچھا ایک چیز میں کہتا ہوں 300 کیس وہ بھول جائے گا, وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہو سکتا ہے وہ بھی وہ کہے چلیں ہم جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. عدت کیس نہیں بھولے گا. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, یہ عمران خان نے خود جو ہے وہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں میڈیا کے سامنے, اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی جن دنوں یہ ٹرائل چل رہا تھا, جن دنوں یہ سارا کچھ جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا تھا, تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ہر چیز بھول جاؤں گا لیکن یہ نہیں بولوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بشرا بی بی کی وجہ سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, یا بشرا بی بی کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ جتنے کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہے, یا دونوں کو ایک دوسرے کی وجہ سے بھی ہے؟ یار میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ہم آج سے 2 سال پہلے اگر کرتے نا, جس وقت یہ چیزیں بننا شروع ہوئی تھی, اس وقت ہمیں اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا تھا کہ یار اس کی وجہ سے ہے یا اس کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے. اب میرا نہیں خیال, اب وہ وجہ والا چکر ہی نہیں ہے نا. مطلب وجہ وہاں ہو نا جہاں کوئی قانون ہو, کوئی آئین ہو, کوئی مطلب جسٹیفیکیشن ہو, کوئی چیز ہو نا, کہ جہاں آپ کے خلاف 300 کیس بنا دیے ہیں, جہاں آپ کے خلاف پروسیکیوشن میں کمزور وہ ثبوتوں کے باوجود سزائیں دی جا رہی ہیں, اس طرح سزائیں ہو رہی ہیں کہ ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے میں سزا, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں سزا, تیسرے سے نکلتے ہیں چوتھے میں سزا. تو اس میں آپ بشرا بی بی کو کیسے آپ مورد الزام, میں کہتا ہوں 2 سال پہلے ہم بات کر سکتے تھے, لیکن آج نہیں بنتا. اس کی وجہ ہے نا 1.5 سال تو بشرا بی بی کو بھی جیل میں ہو گئے ہیں, تو 2.5 سال خان صاحب کو ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں بنتا, یہ چیز بنتی ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر فرض کریں یہ انہوں نے تحفے نہ لیے ہوتے بشرا بی بی کے کہنے پر, کوئی اور کیس بن جاتا, کوئی ایف آئی اے کا بن جاتا, ہم نے فلاں بیان دیا, یہ عدت مدت بھی تو بنا ہے, مطلب وہ تلاش میں تھے کہ جو بھی چیزیں ویک پوائنٹس جو ہیں وہ مل جائیں. ثاقب بشیر, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھٹو کے ساتھ سارا کرائسس آتا ہے تو بے نظیر کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے والد کی لیگسی اور وہ سارا چیز, اور پھر ایکٹیولی سیاست میں سنبھالا, ان کو سیلوٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ بھٹو کی پھانسی کے بعد خاص طور پر بے نظیر نے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک توانا پارٹی رکھا, پھر وزیر اعظم تک وہ بنی.
لیکن اگر ہم پی ایم ایل این پہ مشکلات کی بات کریں تو کلثوم نواز کا نام بھی آتا ہے، ایون کہ مزاحمت کی سیاست میں مریم نواز کا نام بھی آتا ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو جس طرح سے بشرا بی بی اور علیمہ خانم کا میں نام لوں گی، کیونکہ ان کو تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ شیز اے اسپائی، شیز اے ٹاؤٹ، وہ ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں، یہاں تک کہا گیا تاکہ وہ جو ڈیلی جاتی ہیں نا عمران خان کی جو ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ اس میں ناگا نہیں کرتی ہیں. تو آپ اوورآل کیا سمجھتے ہیں کہ جب خواتین کسی اور جماعت سے نکلیں تو انہیں تو شاید اپریسیشن ملتی ہے، لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں، ایک تو ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہے، ماضی میں بھی ہوئی ہے، میں اس کو نہیں وہ کری، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈی مورلائز کرنا ہے کہ عمران خان تک یہ پیغام بھی چلا جائے گی آپ کی تو اپنی بہن جو ہے وہ ٹاؤٹ ہے، مطلب وہ صحیح نہیں کری اور آپ جیل میں اس وجہ سے ہیں، پھر علی امین گنڈا پور کا چلے جانا، پوری سیاست جو ہمیں پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بین بھی نہیں ہو سکی، پی ٹی آئی ختم بھی نہیں ہو سکی، اور عمران خان کا جو فلسفہ اور نظریہ ہے وہ بھی بڑھتا ہی گیا. تو اس سینیریو میں آپ عورتوں نے جو پالیٹکس میں رول نبھایا ہے اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ ایک تو جو خواتین ایک تو ہماری سیاست میں جو فرنٹ فٹ پہ آ کر پولیٹکس کر رہی ہیں ان کی تعداد پہلے ہی کم ہے، مطلب جتنی تعداد ہونی چاہیے وہ تعداد کم ہے. اور پھر اس طرح مطلب ان کو کرنا، مطلب میں حیران ہوتا ہوں. جو کام علیمہ خانم کر رہی ہے نا، وہ بیرسٹر گوہر سے لے کر میں کہتا ہوں بہت سارے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ نہیں کر پا رہے. وہ علیمہ خان اندر سے آ کر جو وہ بیان دیتے ہیں، باہر آ کے بیان دے دیتی ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، وہی ٹویٹ پہ آتا ہے. تو بیرسٹر گوہر جیسے ایسے ہیں جو چیئرمین جو ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر پا رہے. بولنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹویٹ کو ری ٹویٹ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور پھر یہ مطلب میں کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے ہٹانے کی اگر بڑی ایک وجہ ہو نا وہ یہی ہوگی کہ علی امین کے کہا کہ علیمہ خان کے بیٹے تو 9 مئی میں چھوٹ گئے ہیں. مطلب کہ حد ہو گئی ہے نا کہ آپ اگر اس کے بیٹے چھوٹ ہی گئے ہیں اور اس پہ عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ 2.5 سال ہو گئے انہوں نے پکڑا ہوا ہے، 2.5 سال کے بعد انہوں نے پکڑا ہے اور کیس بنتا نہیں تھا، اگر چھوٹ ہی گئے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو اس کو تو پازیٹیو دیکھنا چاہیے. لیکن اس کو پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی ایک مطلب ایک دوسرے کو تھوڑی سی وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے کا کلچر بہت زیادہ ہے، کمپرومائز ہیں بہت سارے لوگ. تو اس وجہ سے پھر وہ ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور علیمہ خان اور جو ان کی بہن نورین ہے، عظمیٰ ہے، ان تینوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ہر جو ہے وہ جگہ پہ جہاں پہ عمران خان کا کیس ہو ان کی سماعت ہو، اڈیالہ جیل کے باہر جانا ہو، ایکٹیو کرنا ہو. یہ پارٹی نہیں، یہ تینوں بہنیں وہاں پہنچی ہوتی ہیں تو وہاں پھر کارکنان بھی آ جاتے ہیں، سارے ہو جاتے ہیں. یہ عدالتوں میں کبھی ہائی کورٹ میں، کبھی جو سپریم کورٹ میں، کبھی یہ ضلعی عدالتوں میں، کبھی خود کیس بھگت رہی ہیں، کبھی جیل جا رہی ہیں، کبھی جیل کے اندر، کبھی باہر. یہ آسان نہیں ہوتا ان خواتین کے لیے جنہوں نے زندگی میں کبھی ایکٹیولی اس طرح کی پولیٹکس نہ کی ہو، ایکٹیولی کسی کو پرسو نہ کیا ہو معاملے کو. آپ نے اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، اب جو حسان کی والدہ ہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایکٹیولی کسی بڑے معاملے میں پارٹیسپیٹ انہوں نے زندگی بھر کیا ہو. ٹھیک ہے، گھریلو معاملات ہیں، چیزیں ہیں، دیکھنا آنا جانا وہ تو ہوگا، لیکن اس طرح کرنا تو اگر وہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا وہ بہن اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہے. وہ جو ایک رشتہ ہے نا، اس رشتے کو کسی جگہ پہ معیار نہیں کیا جا سکتا. آپ میں ایز اے اس کو عمران خان کی بات کرتا ہوں کہ وہ ایک پارٹی ہے، پارٹی کے لیڈر ہیں، تمام پارٹیز کو ایکولی جو حق ہونا چاہیے. ان کا پارٹی کی جو عہدیدار ہیں وہ اس کو ڈیفرنٹلی دیکھتے ہیں، لیکن ایک جو بہن ہے وہ اپنے بھائی کو مختلف دیکھتی ہے. اس کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کہ اس کی پارٹی رہے نہیں رہے، کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس کو اس اینگل سے دیکھتی ہے. اس کا درد، دکھ، پیار، محبت سب کچھ وہ اس اینگل سے ہے کہ جی دیکھیں جی ہمارے بھائی کے ساتھ یہ کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے مطلب بجائے اس کے کہ ان پہ تنقید کریں یا اس طرح کی بات کریں، ان کو تو داد دینی چاہیے کہ وہ اتنا مطلب ایکٹیو اتنے مشکل وقت میں وہ ساتھ کھڑی ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے کمپرومائز ہونے کی بات کی، ایک طرف سے ہمیں جو وکلا کے جو کہہ لیں کہ ایک ہب نظر آتا ہے نا پی ٹی آئی میں، حامد خان صاحب
ایک طرح سے وہ بھی وہ جو کہتے ہیں نا کمپرومائز والی جو ایکٹیویزم ہے وکلا کی تحریک میں، انہوں نے ہمیشہ آسما جہانگیر اور حامد خان گروپ کو دیکھے تو ہمیں ہمیشہ نظر آیا کہ حامد خان گروپ جو ہے وہ پرو رہا، لیکن وہ پرو گروپ جو ہے اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اب وہ پی ٹی آئی میں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ نعرے لگاتے رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہمیں نامنظور ہے، بٹ جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے، جے یو آئی فیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرافٹ تھا یہ ان ساروں نے، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، ایون بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے اپروو کیا اور پھر اس کے بعد ہلکی پھلکی جو بھی اپوزیشن ہوئی 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی. ثاقب بشیر ایک عرصے سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک بھی چلائیں گے. یہ میں مانتی ہوں کہ کورٹ میں بھی ہیں، فل کورٹ کے لیے بھی وہ ساری اپیل، وہ آپ ابھی اس پہ آتے ہیں، لیکن پہلا میرا اس پہ 26ویں آئینی ترمیم پہ یہ نقطہ ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وکلا تحریک چلا پائیں گے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ایون کہ اچک زئی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ ہینگی بینگی ہو کیا رہی ہے؟ کیا یہ بھی فکس میچ کھیل رہے ہیں جو وکلا کی ساری شمولیت ہے پی ٹی آئی میں؟ نہیں، اس میں ایک بڑا ایشو ہے جس وجہ سے ابھی کوئی وکلا تحریک نہیں چل سکی. وکلا تحریک ہمیشہ تب چلتی ہے جب جو وکلا کی بڑی تنظیمیں ہیں اس میں جو عہدیدار ہیں وہ پرو اینٹی گورنمنٹ ہو، مطلب پرو گورنمنٹ نہ ہو. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل پچھلے سال جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر تھے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے گروپ کے تھے، تو وہ پرو گورنمنٹ تھے. پاکستان بار کونسل میں پرو گورنمنٹ لوگ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، ایکٹیو تھے، تو اس وجہ سے اس وجہ سے جو وکلا تحریک ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی. لیکن اب جو ہے وہ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر اس الیکشن میں حامد خان گروپ جیت جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک نئی وکلا تحریک نظر آئے گی. جیتنے دیں گے؟ ویسے یہ میرا سوال ہے، 8 فروری کے بعد یہ سوال ہم کرتے ہیں. بالکل ان کو بھی خدشات ہیں بہت سارے. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا وکیل ہوتا ہے 12-15 سال وہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے بطور وکیل. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے دنیا جہان کا، ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو وہ 4.5-5 ہزار ووٹر ہیں سپریم کورٹ کے، تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی سوچیں گے کہ کیا ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے اور کیا ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. کیونکہ جو حکومتی جو امیدوار ہیں، میں حکومتی امیدوار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اعظم نذیر تارڑ گروپ کے ہیں، وہ تو پھر وہی کریں گے جو انہوں نے پچھلے سال کیا. ہارون رشید صاحب ہیں، جی ہارون رشید ہیں، تو دوسری طرف توفیق آصف ہیں پنڈی سے. تو وہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ اگر جیت جائیں گے تو وکلا تحریک اٹھ سکتی ہے، بالکل اٹھ سکتی ہے. اگر توفیق آصف جیت جائیں، ان کا پینل جیت جائے، اگر وہ نہیں جیتے تو وکلا تحریک پھر آپ کو مدھم نظر آئے گی. لیکن یہ جو آڈٹ پیرا آیا ہے کہ کروڑوں کے جو پلاٹس اور پیسے بارس کو دیے گئے ہیں، اصل میں گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ٹول استعمال کر رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کیا جائے، کوئی پیسے رام کر لیا جائے. جی بالکل، پلاٹ ہیں، سوسائٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 15 سال پریکٹس کے بعد پڑھے لکھے سمجھدار ہر چیز کو سمجھنے والے سپریم کورٹ کے وکیل بھی پلاٹ پیسے پہ ووٹ دیں گے یا کسی کاز پہ جو ہے ووٹ دیں گے. اچھا ثاقب یہ بتائے گا، کیونکہ ابھی ویسے چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں سب جورس معاملے پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کی وزڈم، کیونکہ آپ کورٹ کو کور کرتے ہیں، فل کورٹ آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر؟ یہ مشکل لگ رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز، جسٹس امین الدین خان، محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان مندوخیل، اب وہ 26ویں ترمیم اور آئینی بینچز کی کمیٹی 191A جو شامل ہوا تھا اس سے باہر نکل ہی نہیں رہے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے سب کچھ چیلنج کیا ہوا ہے، آپ پوری سپریم کورٹ بٹھائیں. جب پوری پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا ہے تو پوری سپریم کورٹ بنا کر بیٹھ کر اس کو دیکھے. اس میں پھر ایک اور ایشو آ جاتا ہے کہ 8 جج وہ شامل کیے گئے ہیں بعد والے. اب ایک جو ہے وہ اس میں آپشن یہ ہے کہ 16 جج جو پہلے تھے 26ویں ترمیم سے پہلے وہ کیس سنیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جی آئینی بینچ میں 15 جج جو ہیں یہ سنیں گے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ 24 کے 24 جج بیچ کے سنیں گے. ابھی تک کسی طرف ججز کا رجحان نظر نہیں آ رہا، اختلاف پایا جاتا ہے. عائشہ ملک اس کے حق میں ہے کہ سارے جج بیٹھے ہیں، کم سے کم وہ جو 26ویں ترمیم سے پہلے کے تھے وہ تو آئیں. تو باقی جج ویسے کنوینس اس طرح نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے وہ 24 کے 24 ججز کو بٹھا دیں.
تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ ختم ہونے کا کوئی چانس ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہم ایک اور ہمیں شنید سن رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، آئینی عدالت بھی بننے جا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک لڑائی ہے، چلتی رہے گی، کیونکہ جو 26ویں ترمیم ہے اس پہ اعتراضات ہیں، سارا کچھ ہے. اس کے بعد 27ویں ہے، پھر 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس، قومی اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے. اب وہ جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے کرتے رہیں گے. لیکن عدلیہ بطور ادارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تباہ کر دیا گیا ہے. مطلب کہ آپ نے اس کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ ختم کر دی ہے. آپ مطلب مرضی کے بینچ بنائیں، مرضی کے جج لگائیں، مرضی کے جب وہ اس میں فیصلے ظاہر سی باتیں آتے ہیں. پھر چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ کے، وہاں پہ بھی آپ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہر جج دیکھتا ہے کہ میں نے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تو کل یہ مجھے پروموٹ نہیں کریں گے، مجھے چیف جسٹس نہیں بنائیں گے، مجھے سپریم کورٹ نہیں لے کر جائیں گے، ہائی کورٹ کے جج. تو ایسا جو ماحول آپ نے بنا دیا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اور عدلیہ کی اگر آزادی نہیں نہ ہوگی، آج تو مار پڑ رہی ہے پی ٹی آئی کو، کل کوئی اور کو، کل ان کو جب پڑے گی تو یہ چیخیں ماریں گے کہ ہم نے تو غلط کیا ہے. جس طرح پچھلے دور میں پیکا جو ترمیمی آرڈیننس تھا 2016 میں انہوں نے لے کر آئے، تو اس وقت جب پی ٹی آئی کے دور میں ان کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوا، نون لیگ کے خلاف، تو یہ عدالتوں میں جاتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ تو آپ نے کیا تھا، آپ نے کیوں کیا تھا؟ ہم سے غلطی ہو گئی. لیکن غلطی کا کوئی اثر نہیں ہے. اب تو میں کہتا ہوں کہ اقتدار اور اختیار کا ایک رونت ایسے طاری ہے جیسے ان کو لگتا ہے کہ زندگی بھر ہم ہی حکمران ہیں. اور پیکا پھر لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا استعمال بھی دھڑا دھڑ ہو رہا ہے. کل جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے یہی پیکا ان کے خلاف استعمال ہوگا، یہی عدالتیں جو ہے وہ ان سے فیصلے ان کے خلاف آنا شروع ہوں گے، پھر ان کی چیخیں نکلیں گی کہ یہ تو ہم نے غلط کیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ججز کو بٹھائیں گے تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ وائسز ہوں گی، وہ کسی کے حق کو، کسی کے مخالفت کو نہیں دیکھیں گی، وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گی، اور اس کے بینیفیشری آپ بھی ہو سکتے ہیں. اس ایپیسوڈ کا ایک آخری سوال آپ سے، کیونکہ عمران خان پر یہ الزام بڑا پکا لگایا جاتا ہے کہ آپ مقتدرہ کا مہرہ تھے نا، وہ سیم پیج والی بات آ گئی. حالانکہ اگر ہم ماضی میں نواز شریف کی سیاست کو یا پیپلز پارٹی کی سیاست کو اب بھی دیکھ لیں یا ماضی میں بھی پرکھیں تو ہمیں وہ بھی ان کے بغیر کسی کی سیاست اس ملک میں نظر نہیں آتی، اور وہ ہوتی بھی کسی ملک میں نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی میں سیم پیج اور ابھی ظاہر ہے وہ پیج اڑ گیا ہے تیز ہوا چلنے سے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان دوبارہ اپنی سپیس پریکٹیکلی گین کر پائیں گے جیل سے باہر آ کر؟ ابھی بہت چیزیں قبل از وقت ہیں. 8 فروری الیکشن نے پورا سینیریو بدلا، اور آج بھی حکمرانوں کو یہ خوف ہے کہ اگر الیکشن جلدی ہو جاتے ہیں تو عمران خان دوبارہ آ جائے گا. تو عمران خان کا پاپولیرٹی لیول نیچے نہیں آیا خیبر پختونخوا میں. پھر پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ ایک ہمدردی کا لیول بھی ہے جو عمران خان کی تک لوگ سوچتے ہیں، لوگ جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کب رہا ہوں گے یہ وہ. تو یہ چیزیں جو ہے میرا خیال میں الیکشن تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے اب اتنی ترمیمیں یہ کر دیں، پورا ماحول بدل دیں، سینیریو بدل دیں، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے ریزلٹس لے لیں، وہ ایک الگ بات ہے. مطلب یہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو جائے گی، جی لٹکاتے رہیں معاملات، وہ ایک الگ بات ہے. وگرنہ میرے خیال میں شفاف الیکشن ہوئے تو ریزلٹس جو وہ مختلف سرپرائزنگ ہی ہوں گے. سپلیمنٹری کوشچن، عمران خان نے کہا جیسے میں نے 8 فروری کا کہا تھا نا، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں لوگ نکلیں گے. ہم نے دیکھا نیپال میں جنزی نکلی، اس سے پہلے ہم نے بلوچستان میں بنگلہ دیش میں دیکھا کہ کیا ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی مڈغاسکر میں کل کی خبر تھی کہ مڈغاسکر جو افریقہ کا ملک ہے وہاں پر بھی غربت، مہنگائی، بیڈ گورننس کی وجہ سے جنزی نکلی اور انہوں نے تختہ الٹ دیا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جیل سے کی ہوئی یہ پریڈکشن مستقبل قریب میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. پاکستان کے حالات، معاملات، چیزیں کافی مختلف ہیں. اس کی کچھ وجوہات نہیں ہیں. جس لیول پر ریاست کی جانب سے مقدمے بنائے گئے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، قید کیا گیا، پھر آپ نے 26 نومبر دیکھا جو کچھ جناح ایونیو پہ ہوا، تو اس قسم کی چیزیں ڈر، خوف کے لیے ہوتی ہیں. اور اب بھی یہی ہو رہا ہے، جو بولتا ہے، جو منہ کھولتا ہے، کوئی لکھتا ہے، اس کے خلاف NCCI کے کیسز اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. ویسے مستقبل قریب میں تو ایسا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح عوام جو ہے وہ نکل آئے گی اور پورا ماحول جو ہے وہ بدل جائے گا.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی اس اہم ترین گفتگو کا. امید کرتے ہیں کہ مائنس نیوز کے جو دیکھنے والے، سننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، ان کو آپ کی یہ بات چیت پسند آئے گی. کیونکہ جب ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ اخلاقی صحافت آج کل سب سے مشکل ترین بھی ہے، لیکن ابھی بھی ایسے ستارے ہیں جو صحافت کے کہہ لیں اسکول میں چمک رہے ہیں. تو ثاقب بشیر کا بھی نام انہی میں شامل ہے. بالکل امپارشل انالیسز اور وہ انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں جو ان کو لگتا ہے جرنلسٹک اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمران خان نامہ یا ان کی کوئی ذاتی پسند ناپسند ہے. میرٹس اور ڈی میرٹس جو کیسز ہیں وہی ہم ڈسکس کر رہے تھے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.